अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे गरीबों से शदीद नफरत थी। एक दिन एक बेकारन मेरे दरवाजे पर आई तो मैंने इसे खूब बुरा भला कहा, धक्के मारकर भगा दिया। वो आंसू भरी आंखों से मुझे देखती चली गई, लेकिन न जाने क्यों इस दिन के बाद से मुझे चैन न आया। मैं हर वक्त परेशान रहने लगा। फिर हमारे हालात बिगड़ते चले गए। शोहर की नौकरी छूट गई, बेटी बीमार होकर बिस्तर से लग गई। मैं परेशान सी अस्पताल के बाहर खड़ी थी जब मुझे वही बेकारन नजर आई और इसे देखते ही मैं इसकी तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इस बेकारन की बद्दुआएं शायद कबूल हो गई थी। क्योंकि इस वक्त एक ट्रक ने तेजी से इस रात मैंने अपनी सारी दोस्तों को शाम की चाय पर बुलाया। ठंडी हवा और बादलों के साथ मौसम बहुत जबरदस्त हो रहा था। मैंने मुलाजमा को हुक्म दे दिया कि सब के लिए गरम गरम पकौड़े और कबाब डाल कर ले आए। मेरी तमाम दोस्तें जब भी हमारे घर आती हैं तो मैं इनके लिए पुरतकल्लफ एहतमाम करती ताकि इनकी नज़रों में सताइश नजर आए और इन पर मेरी धाक बैठी रहे। हकीकत में ऐसा ही था। वो तमाम दोस्तें मेरी ऐशैशों पर हैरत ज़दा थीं और इनकी आंखों में चमकते हुए दिए और ज़बान से अदा किए हुए तारीफी कलामात मुझे मजीद उबारने पर मजबूर कर देते। हम खुशगपियों में मसरूफ थे। एन इसी वक्त दाखिली दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुई, फटे पुराने लिबास में खस्ता हाल हुलिया। चंद दिन पहले जब मेरी मुलाजमा छुट्टी पर थी, इस रोज भी वो मेरे घर आई। गेट पर मैंने इसे भीख मांगते हुए देखा तो अंदर बुला लिया। इससे घर के सारे काम काज करवाए और शाम को इसे फ्रिज से बचे हुए सारे खाने निकाल कर देकर मैंने साथ में 100 के 2 नोट भी पकड़वा दिए। मैं इसे देखकर हैरत ज़दा रह गई। सारा दिन मैंने इससे जानवरों की तरह काम करवाया और बदले में इसे बचे हुए खाने के साथ साथ मामूली रकम से नवाजा और इसके लिए ये भी सब कुछ था। वो मुझे दुआएं देती हुई वापस चली गई। आज तो मैंने इसे बुलाया भी नहीं था, लेकिन वो मेरे दरवाजे पर थी। इसे देखकर दोस्तों के दरमियान मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया। तुम अंदर कैसे आई हो? मैंने उठते हुए चुपते हुए लहजे में इसे देखकर सवाल किया। मालकन मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। अगर घर में कोई बचा हुआ खाना पड़ा है तो। घर में कोई बचा हुआ खाना नहीं है अभी और इसी वक्त चली जाओ यहाँ से। मेरे लहजे में इस कदर नफरत थी कि वो इसे महसूस करते हुए सहम सी गई। हालांकि वो सिर्फ भीख मांगने आई थी, लेकिन इस वक्त मुझे इसकी आमद जहर की तरह लग रही थी। मालकन बच्चे रात से भूख से बिलक रहे हैं, ये कहते हुए इसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। इसके हाथ वाज़े तौर पर कपकपा रहे थे। मैंने इतने लोगों के दरमियान इसे बुरी तरह झिड़कते हुए हकारत का निशाना बनाया, लेकिन वो फिर भी मुझे अपने बच्चों की भूख से मुतारफ करवा रही थी। मैंने आगे बढ़ते हुए इसे दूर से ही किसी अछूत की तरह हाथ आगे बढ़ाकर धक्का दे दिया। जाओ यहाँ से, तुम्हें सुनाई नहीं दी मेरी बात? मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि एक मामूली सी बात पर मुझे इस कदर गुस्सा क्यों आ रहा है। वो जोरदार तरीके से धक्का लगने के बायस दरवाजे में ही गिर गई। इसकी उम्र भी तकरीबन 50 साल के करीब थी। नहीफ सा वजूद, मरजाया हुआ चेहरा और आंखों में बेबसी। इसने पलट कर मुझे देखा। इसकी नजरों की बेबसी इसके चेहरे पर आया थी। आंखों से गिरते हुए लगातार आंसू, भूख से कपकपाता हुआ वजूद और मेरे हकारत अमेज रवैये की शर्मिंदगी। क्या कुछ नहीं था इसकी आंखों में? बस इसने खाली खाली नजरों से मुझे देखा और इससे पहले कि मैं मजीद कोई सितम करती वो उठकर वापस चली गई। बैरूनी दरवाजे तक मैं इसे देखती रही और वो पलट कर मुझे देखती रही। शायद इसे अभी भी उम्मीद थी कि मैं इसे वापस बुलाकर इसकी मदद करूंगी, लेकिन मेरी आंखों में गुस्से और हकारत के अलावा कुछ भी नहीं था। वो दरवाजे से बाहर चली गई और मैं पलट कर दोस्तों के पास आ गई। खिलखिलाती हुई महफिल से एकदम ही मेरा दिल उचाट हो गया। मेरी सारी दोस्तें ये बात अच्छी तरह जानती थी कि मैं इन मामूली लोगों से कितना खार खाती हूँ। ये वो लोग हैं जिनको खुद नेमतों से महरूम रखा गया है, लेकिन हम जैसों के पास ये सब चीजें देखकर हसरत में मुब्तला हो जाते हैं और यही कोशिश होती है कि किसी तरह हमसे वो ये चीजें हासिल कर लें। ये मेरे बनाए हुए खुद साख्ता ख्यालात थे। छोड़ो सतारा, अब इन मामूली लोगों की वजह से अपना मूड खराब मत करो। इशरत ने मुझे देखकर कहा तो मैंने खुद को एक बार फिर इनकी तरफ मतवज्जे कर लिया।
وہ شام بے حد حسین گزری۔ جاتے ہوئے میری تمام دوستیں میرے گھر کے عمدہ کھانے اور عمدہ چیزوں کی تعریفوں میں مگن تھی اور میں مسکراتے ہوئے ان سے تعریفیں وصول کر رہی تھی جن پر میرا حق بنتا تھا۔ وہ واقعہ ایک دم سے ہی میرے ذہن سے مکمل طور پر محو ہو گیا۔ شام کو میری بیٹی بھی یونیورسٹی سے واپس آ گئی۔ آج وہ کچھ دیر سے واپس آئی تھی کیونکہ ایکسٹرا کلاسز کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔ میرے شوہر بھی واپس آ گئے۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹی تو ایک دم سے ہی میرے دماغ میں یہ بات اتر آئی، کیا ہو جاتا اگر میں چند نوٹ یا کھانے میں سے کچھ اس کے حوالے کر دیتی۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کرتے ہوئے احساس دلانا چاہا جسے میں نے بری طرح جھٹک دیا۔ یہ لوگ گروہ در گروہ بس عادتاً کام کرتے ہیں، اب ہم ہر ایک کو گھر بٹھا کر کھلا تو نہیں سکتے۔ میرا دماغ ابھی بھی اپنے موقف پر قائم تھا۔ کافی دیر یہی باتیں سوچتی رہی۔ میرے شوہر کام ختم کرتے ہوئے کمرے میں آئے تو میں نے اس بات کا ذکر ان سے بھی کیا، ان لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار مت کیا کرو ستارہ، ان لوگوں کی بددعا ہماری ہستی مسکراتی زندگی کو بگاڑ دیں گی۔ میرے شوہر ہمیشہ ہی میری عادت سے خائف رہتے، کام میں کسی طرح کی کوتاہی پر میں اپنی ملازمہ کو بری طرح ذلیل کر دیتی۔ چھوٹے چھوٹے نقصان پر بھی میں ان کی تنخواہ کو کاٹ کر اپنے نقصان کو پورا کرتی۔ کھانا بناتے ہوئے اگر چکھنے کے طور پر میں انہیں اپنے کھانے میں سے کچھ استعمال کرتے ہوئے دیکھ لیتی تو قیامت ٹوٹ پڑتی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ لوگ ہماری زندگیوں میں دخل اندازی کریں۔ انہیں اپنی اوقات میں رکھنا مجھے بے حد پسند تھا۔ جو چیزیں بس ہمارے پاس ہیں ان پر صرف ہمارا حق ہے۔ ہمیشہ کی طرح اپنے شوہر کی بات کی مخالفت کی، ستارہ یہ سب کچھ ہمارا نہیں بلکہ اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ سبحان کے وہی لیکچر جن سے میں اکثر اکتا جاتی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے آپ یہ بھاشن مجھے نہ سنانے لگ جائیے گا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ یہاں آ کر سبحان اور میری سوچ میں فرق تھا۔ ہماری شادی کو تقریباً 22 سال ہو چکے تھے، لیکن ان 22 سالوں میں سبحان اور میری سوچ کا فرق ہمیشہ قائم رہا۔ میں نے ساری زندگی دولت کی ریل پیل دیکھی، اس وقت بھی سبحان ایک بڑی کمپنی کے مالک تھے اور ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹی سے نواز رکھا تھا، نایاب ہماری اکلوتی بیٹی تھی اور زندگی میں ہم نے نایاب کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ ہمارا سب کچھ نایاب کا ہی تھا، نایاب بھی بالکل میری ہم خیال تھی اور ہم دونوں کے آگے سبحان کی کم ہی چلتی۔ وہ اس بارے میں ہم سے بحث تو کرتے لیکن ہمیشہ ہی بحث ہار جاتے۔ میرے مقابلے میں وہ بہت رحم دل تھے۔ گھر کے ملازموں کے ساتھ ان کا سلوک بھی کافی اچھا تھا۔ اس روز میں نے اس عورت کو برے برتاؤ کا نشانہ بنانے کے بعد اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد میری زندگی میں جو مسائل جنم لینے والے ہیں وہ مجھے اس بات کو ماننے پر مجبور کر دیں گے کہ مجھے اس عورت کی بددعا لگ گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس عورت کو اپنے گھر کے آس پاس نہیں دیکھا۔ چند دنوں تک میں اس واقعے کو مکمل طور پر بھول کر اپنی زندگی پر واپس لوٹ آئی۔ اب بھی میرا وہی معمول تھا، کہیں جاتے ہوئے اگر سٹاپ پر گاڑی رکتی تو میں بھیک مانگنے والوں کی وجہ سے دروازہ ہی نہیں کھولتی۔ سبحان کو بھی میں نے دباؤ میں رکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کسی کو کچھ بھی نہیں دینا۔ انہی دنوں سبحان کے ایک بہترین دوست کا انتقال ہو گیا۔ وہ نہ صرف سبحان کے اچھے دوست تھے بلکہ ان کے ساتھ پارٹنر بھی تھے۔ ان کا بیٹا ابھی صرف 15 سال کا تھا۔ سبحان نے سوچ لیا کہ وہ اس کمپنی کو اپنی سربراہی میں چلائیں گے اور جب وہ لڑکا کمپنی میں حصہ سنبھالنے کے قابل ہو جائے گا تب وہ اپنا حصہ علیحدہ کر کے اسے اس کے باپ کا حصہ دے دیں گے۔ لیکن یہاں بھی میری نیت میں فطور آ گیا۔ اس روز سبحان اور میرے درمیان یہ بحث چھڑ گئی، آپ ابھی سے ان لوگوں کا حصہ ان کے حوالے کریں، آپ کیوں کمپنی پر محنت کر کے انہیں اس میں حصے دار ٹھہرائیں گے۔ اندر ہی اندر میرے دل میں یہ بھی بات تھی کہ سبحان کسی طرح کچھ پیسے دے دلا کر اسے فارغ کرے اور پوری کی پوری کمپنی ہماری بن جائے۔ کئی دنوں تک سبحان ان کی دیکھ بھال کرتے رہے، لیکن پھر مجھے یہ بات بری طرح کھٹکنے لگی اور میں نے سبحان کو ان کے گھر آنے جانے سے روک دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بیوہ عورت
اب میرے شوہر پر نظر رکھے یا سبحان کسی بھی طرح ان کی کوئی مدد کرے۔ سبحان میرے غصے کی پرواہ کرتے ہوئے اکثر خاموش ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں بلا وجہ بحث چھڑی رہے۔ آہستہ آہستہ مجھے گھر کا ماحول بدلا بدلا محسوس ہونے لگا۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے جس رات اچانک میری آنکھ کھلی تو سائیڈ ٹیبل پر پڑا ہوا جگ بالکل خالی تھا۔ میں پانی لینے کی غرض سے اٹھ کر کچن میں آ گئی، لیکن جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوئی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے سے ہی کوئی سایہ اندر کی جانب بڑھا ہو۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس سے شدید خوف محسوس ہوا، لیکن پھر میں سر جھٹک کر کچن میں چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوئی میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کچن میں عجیب و غریب دھوئیں کے ساتھ ساتھ کسی چیز کے جلنے کی بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ وہ بدبو اتنی ناگوار تھی کہ مجھے اپنے حواسوں پر چھائی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے پوری کچن کا جائزہ لیا لیکن کہیں بھی کچھ جلا ہوا نہیں تھا۔ میں باہر آ گئی لیکن سب کچھ اپنے معمول کے مطابق تھا۔ نایاب کا کمرہ اچھی طرح بند تھا۔ پانی لینے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی آئی، لیکن اس وقت بھی وہ بدبو میرے ذہن پر بری طرح سوار تھی۔ کافی دیر میں اس کے متعلق سوچتی رہی اور پھر سر جھٹک کر سو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بس میرا وہم ہو اور اپنی وہمی طبیعت کی وجہ سے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، لیکن آئے روز مجھے تفشیش نے گھیر لیا۔ گھر میں عجیب و غریب سے واقعات جنم لینے لگے۔ کبھی مجھے گھر سے جلے ہوئے دھوئیں کی بدبو آتی تو کبھی کھڑکی کے پار کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ مجھے اس چیز نے بے حد خوفزدہ کر دیا۔ میرا سارا شک گھر کی ملازمہ پر تھا۔ ہو سکتا ہے کہ گھر کی ملازمہ جسے میں نے ایک عرصے سے اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ بھی صرف اسی وجہ سے کہ وہ زیادہ کام کرنے کے بعد کم پیسوں پر بھی راضی ہو جایا کرتی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ انتقال کر چکا تھا اور اس کے چھوٹے بہن بھائی اس کی ذمہ داری تھے۔ پورا دن میں جانوروں کی طرح اس سے کام لیتی اور اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی اسے بری طرح دھتکار کر رکھ دیتی۔ اس دن بھی دوپہر کو میں نے اسے اپنے سامنے طلب کیا تو وہ کچھ خوفزدہ سی تھی۔ اس گھر میں کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تم؟ کچن تمہارے حوالے ہوتا ہے اور کھانا بھی تم ہی بناتی ہو۔ میں اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی اور وہ بس کپکپاتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مالکن خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم، میں تو بس کھانا بنانے کے بعد کچن صاف کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی جب میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسے لوگوں کو تم لوگ کسی کو ہنستا بنستا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور سازشوں پر اتر آتے ہو۔ یاد رکھنا اگر کسی روز میں نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گی۔ میں نے اسے دھمکی دیتے ہوئے بھیج دیا اور مجھے یقین تھا کہ اب وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ میرا مکمل شک اسی پر تھا۔ کمپنی کے بگڑے ہوئے حالات سے سبحان آئے روز پریشان رہنے لگے۔ مجھے کسی صورت نقصان گوارا نہیں تھا، اسی لیے سبحان اور میرے درمیان جھگڑے شروع ہونے لگے۔ ایسا تو نہیں کہ اب آپ دل لگا کر کام نہیں کر رہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آئے روز پروجیکٹ آپ کے ہاتھ سے چھوٹتے جا رہے ہیں؟ میں نے اس روز سبحان سے جی بھر کر بحث کی۔ وہ ہمیشہ ہی میرے سامنے عاجز آ جاتا۔ دیکھو ستارہ، میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ ان مشکل حالات میں مجھے تسلی دینے کی بجائے میرے لیے مزید پریشانی مت پیدا کرو۔ سبحان یاد رکھنا اس کمپنی کو خسارے میں نہیں جانا چاہیے۔ میں اسے کہتے ہوئے کمرے میں باہر چلی گئی۔ نایاب کو میں نے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ اس کا جہاں مرضی دل چاہتا وہ آتی جاتی، پیسہ اسے چاہیے ہوتا وہ مجھ سے لے لیتی۔ میری ہر بات کو وہ تسلیم کیا کرتی اور بالکل میری ہی طرح تھی۔ ان دنوں وہ بھی آئے روز یونیورسٹی سے لیٹ آتی۔ اکثر اوقات تو میں اس بات پر توجہ نہیں دیا کرتی، لیکن پھر بھی وہ میری تسلی کے لیے مجھے بتا دیتی کہ ایکسٹرا کلاسز کی وجہ سے وہ گروپ سٹڈی کر رہے ہیں، اس لیے کسی نہ کسی دوست کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اس کی دوست نے بھی اسی کی طرح امیر گھرانوں سے تعلق رکھنے والی شاہانہ مزاج لڑکیاں ہوتی۔ میں نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کسی بھی نچلے طبقے کی لڑکی سے دوستی کرنے کے لیے۔ مجھے یہ بات ہرگز بھی قبول نہیں تھی کہ وہ ستارہ جہاں کی بیٹی ہونے کے باوجود کسی نچلے طبقے کے ساتھ وابستہ ہوتی۔ ہر دن میرے لیے پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھی اور ان پریشانیوں کو لے کر میرا درد سر بڑھتا جا رہا تھا۔ سبحان اور میرے جھگڑے، گھر کے غیر معمولی بگڑتے ہوئے حالات۔ اس روز میں ایک بار پھر اپنی ملازمہ پر بھڑک اٹھی۔
مجھے کسی اور بات کا غصہ تھا اور ملازمہ سے ایک قیمتی کپ ٹوٹ گیا۔ میں بری طرح اس پر برس اٹھی۔ اسے بالوں سے پکڑ کر میں نے اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکال دیا۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اسے اس نوکری کی اشد ضرورت تھی، لیکن میرے دل میں رحم نہیں آیا اور میں نے اسے اسی وقت کھڑے کھڑے فارغ کر دیا۔ ان لوگوں کو جتنا سر پر چڑھاؤ یہ اتنا ہی شیر ہوتے چلے جاتے ہیں، بہتر ہے ان لوگوں کو اپنی اوقات میں رکھیں۔ اسے نوکری سے نکال دینے کے بعد میں مکمل طور پر مطمئن تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے ایک نئی کام والی کو اپنے گھر میں بلا کر اسے کام پر رکھ لیا۔ اس رات ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم کمرے میں تھے جب نایاب ہمارے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر لے آئی۔ نایاب کچن کے کاموں میں کم ہی دخل دیا کرتی، لیکن اس رات وہ محبت سے ہمارے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ سب کے ساتھ مل کر چائے پینے کے بعد وہ اٹھ کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی اور ہم بھی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ دن کا 1 بج رہا تھا اور سبحان بھی میرے پہلو میں بے سود لیٹے ہوئے تھے۔ ایسا کیسے ہوا؟ آئی سوتے ہوئے اتنی دیر ہو گئی۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے میں جلدی سے اٹھ کر باہر آئی، لیکن گھر میں ملازمہ موجود نہیں تھی۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی، ملازمہ تو صبح 9 بجے ہی آ جایا کرتی۔ نایاب کے کمرے کے کھلے دروازے نے میری توجہ کو کھینچا تو میں نے ان کی جانب قدم بڑھا دیے، لیکن جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نایاب اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے موبائل نکال کر اس کے نمبر پر کال کی، لیکن وہ اس کمرے میں تو کیا پورے گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس کا نمبر بھی مسلسل آف جا رہا تھا۔ اس رات نایاب ہمیں چائے میں نشہ اور ادویات ملا کر پلاتے ہوئے سلا چکی تھی اور گہری نیند میں اس نے میرے کمرے سے سارے پیسے اور زیورات نکال لیے۔ اس رات وہ ہمیشہ کے لیے کسی غیر شخص کے ساتھ مل کر اس گھر کی دہلیز پار کر کے چلی گئی۔ جیک ایک عیسائی لڑکا تھا۔ نایاب اس کی محبت میں گرفتار تھی اور وہ اسی کے ساتھ بھاگ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ کبھی بھی ایک عیسائی لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کرنے کے لیے اس نے باپ پر تعویذات بھی کروائے اور جیک کے ساتھ مل کر بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ باپ کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اب اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں بچا تھا۔ یہ بھی ایک کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر اس کے کمرے سے ملی۔ یہ حقیقت جانتے ہوئے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ سبحان پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ادھر ادھر سے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن نایاب کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ کروڑوں کے زیورات اور نقدی تھی جو اس نے میری تیوری سے اٹھا لیے۔ پورا دن گزر گیا اور اس کے ساتھ رات بھی گزر گئی۔ سبحان نے اس روز مجھے پہلی مرتبہ میری تربیت کا طعنہ دیتے ہوئے مجھے احساس دلایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو بگاڑنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن ابھی بھی میری اکڑ نہیں ٹوٹی تھی۔ میں جانتی تھی کہ نایاب واپس آ جائے گی، لیکن ایک رات گزر گئی اور پھر دوسری رات بھی۔ نایاب کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اس سے منسلک ساری دوستوں سے پوچھ لیا، لیکن کوئی بھی اس کے متعلق نہیں جانتی تھی۔ یونیورسٹی سے پتہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک عرصے سے یونیورسٹی نہیں آ رہی، اگر آئے بھی تو وہ آف ٹائم سے پہلے ہی یونیورسٹی سے نکل جاتی ہے۔ اس کی دوستوں نے بتایا کہ وہ جیک نامی کسی لڑکے کی محبت میں جیک نے کافی حد تک اسے منشیات کے استعمال پر بھی لگا دیا تھا۔ سارے سوشل سرکل میں بے حد بدنامی ہوئی۔ سبحان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ تیسرا دن تھا جب صبح سبحان کو کال موصول ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ ان کی بیٹی تھانے میں موجود ہے۔ کسی ہوٹل پر ریڈ پڑی اور اسے وہاں سے بازیاب کروایا گیا۔ ایک نئی ہار۔ میں نے شدت سے دعا کی تھی کہ کاش وہ لڑکی نایاب نہ ہو۔ ہم اس روز نایاب کو تھانے سے واپس لے آئے، لیکن سبحان اس روز حقیقت میں ٹوٹ چکا تھا جب اسے معلوم ہوا کہ جیک نامی لڑکے نے نہ صرف نایاب سے نقدی اور زیورات لے لیے بلکہ اسے کسی لڑکے کو فروخت کر دیا، اور وہ لڑکا ہوٹل کے کمرے میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ نایاب کو لے کر 2 دنوں سے مقیم تھا۔ نایاب مبینہ زیادتی کا شکار ہو چکی تھی۔ اس روز اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر میں ہار گئی۔ میں ٹوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ میری نایاب نہیں تھی، آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ مایوسی کا یہ عالم تھا کہ اس گھر میں آنے کے بعد نایاب نے کمرے کا دروازہ ہی نہیں کھولا۔ سبحان کی خاموشی اس کے لیے ایک گہرا صدمہ ثابت ہوئی۔ اس رات نایاب نے اپنی نبض کاٹ لی۔
میں چیختے ہوئے اس کے دروازے پر کھڑی اس سے منتیں کر رہی تھی کہ وہ دروازہ کھول دے، لیکن اندر مکمل خاموشی تھی۔ بالآخر دروازے کو توڑا گیا تو اندر کی حالت دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ سرخ مادے میں پورا کمرہ جیسے ڈوبا ہوا تھا اور بیڈ پر پڑا ہوا مردہ وجود نایاب کا تھا۔ سبحان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ اسے ہسپتال لے جاتے وہ انتقال کر چکی تھی۔ اس نے خود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لیا۔ اس کے موبائل سے جو ویڈیو ملی اس میں وہ روتے ہوئے مجھ سے مخاطب تھی: مما، کاش آپ نے مجھے سوسائٹی کے معیار سے ہٹ کر عزت کمانا اور عزت کے بچاؤ کے طریقے سکھائے ہوتے۔ آج میں سب کچھ ہار چکی ہوں۔ میں اس گھر میں اور آپ کی زندگی میں رہنے کے قابل نہیں رہی۔ وہ روتے ہوئے بار بار اپنے باپ سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس روز میرا غرور ٹوٹ گیا۔ میری ساری عقل نایاب کے ساتھ ہی زیر زمین دفن ہو گئی۔ میں چیخ چیخ کر خود کو ملامت کرتے ہوئے اس کی قبر پر رو رہی تھی۔ پورے شہر میں بدنامی پھیل گئی۔ وہ تمام پروجیکٹ جو میرے شوہر کو دوسری کمپنیز کی طرف سے ملے تھے سب ریجیکٹ ہو گئے۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ میری دوستوں کے درمیان بنائی گئی ساکھ بری طرح ٹوٹ گئی۔ اس رات بھی نایاب کے کمرے کے فرش پر بیٹھی ہوئی اس کو یاد کر رہی تھی۔ ہر چیز میں اس کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی موجود تھی۔ اس کی آخری ویڈیو ابھی بھی میرے سامنے چل رہی تھی۔ وہ منظر میرے ذہن کی سکرین سے محو ہی نہیں ہوتا تھا۔ سبحان نے مجھ سے مکمل طور پر بول چال بند کر دی۔ وہ تو خود شدید ڈپریشن میں تھے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں بس روتی ہوئی آنکھوں سے اس ویڈیو میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، آنسو تھے۔ اس کا بکھرا ہوا وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اب کبھی بھی زندگی کی طرف لوٹ کر آنے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ میں نے غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو دیکھ کر منظر بدلا اور میں صرف چند ماہ پہلے کے واقعے کو سوچنے لگی۔ وہ سب کچھ کسی منظر کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ جب میں نے اس بکارن کو حقارت سے دھکیل دیا وہ ابھی بھی میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگ رہی تھی، لیکن میں نے اسے دھکا دیتے ہوئے اپنے قدموں میں گرا دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری نکرانی کی سسکتی ہوئی التجا میرے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ میرے ارد گرد میرے غرور میں بھرے ہوئے جملے گونج رہے تھے: یہ سب کچھ ہمارا ہے اور اس پر صرف ہمارا حق ہے۔ اگر ان لوگوں کا بس چلے تو یہ سب کچھ ہم سے چھین کر لے جائیں۔ اگر ان کی بد دعائیں اتنی ہی معقول ہوتی ہیں تو پھر اپنے لیے دعائیں بھی مانگ لیں تاکہ ان کو بھی یہ سب کچھ عطا کر دیا جائے۔ میرے اپنے دہرائے ہوئے سارے جملے مجھ پر ہنس رہے تھے، جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہے ہوں اور مجھے نوچ کر کھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور چیخ پڑی۔ میں نے اس روز مان لیا کہ میں نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیا۔ میری بیٹی، میری اولاد اس دنیا سے جس حال میں رخصت ہوئی وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ مجھے اس بکارن کی آہ لگ گئی۔ ضرور کوئی بد دعا آسمانوں کو چیر کر اس بارگاہ میں پہنچ گئی جہاں سے اسے قبولیت کا درجہ ملا اور میں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ میں زمین سر پر رکھتے ہوئے چیخ پڑی۔ تبھی سبحان اندر داخل ہوا۔ وہ بہت مطمئن تھا۔ اس کی آنکھوں سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ وہ میرے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئے جیسے وہ بھی کسی تماشبین کا کردار ادا کر رہا ہو۔ دیکھ لو، آج تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ تم سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ ستارہ جہاں، جانتی ہو کس لیے؟ کیونکہ تم نے اس کی کن کو للکارا تھا۔ اس نے سب کچھ تمہیں عطا کیا تو صرف تمہاری آزمائش کے لیے۔ اس نے سب کچھ تمہاری حکمرانی میں دے دیا تاکہ وہ دیکھ سکے تم اہل زمین پر کس قدر مہربان ہوتی ہو، لیکن تم نے تو ذرا برابر مہربانی نہیں دکھائی۔ میں بس جھکتے ہوئے سر کے ساتھ سبحان کو دیکھ رہی تھی۔ سبحان مجھے طلاق کے کاغذات تھما کر چلا گیا۔ اس نے ایک عرصہ پہلے اپنے دوست کی بیوہ سے نکاح کر لیا تھا اور کمپنی کا بقیہ حصہ اس کے بیٹے کے نام منتقل کروا دیا۔ اس نے یہ گھر میرے نام کروا دیا اور خود ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس روز میں اس کے قدموں میں گری تھی، بالکل اسی طرح جس طرح وہ بیکارن دروازے میں میرے قدموں میں گری تھی۔ میں نے اسے بہتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ میری آنکھوں میں وہی بے بسی تھی جو اس روز بکارن کی آنکھوں میں تھی۔ شدت سے میرا دل چاہا وہ میرے سامنے آئے اور میں اس کے پیروں سے لپٹ کر اس سے معافی مانگوں۔ میں اسے کہوں کہ اپنی بد دعا واپس لے کر میرے حق میں دعا کرے تاکہ مجھے سب کچھ مل جائے، نایاب لوٹ آئے۔
सुबहान मेरा बन जाए, मैंने अपने हाथों से अपने बुढ़ापे को जलीलो ख्वार कर लिया। सुबहान इस रोज चला गया, हमेशा के लिए मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। आज मुझे देखने वाले यकीन नहीं कर पाते कि मैं सितारा जहां हूँ, जिसने आज तक अपने गुस्से को अपनी नाक पर सवार रखा, जिसके माथे पर इसकी अकड़ और गुरूर के निशानात कायम रहते। मेरी वो दोस्तें हैं जिनके दरमियान मेरी धाक फैली हुई थी, आज मेरे हाल अहवाल जानने के लिए भी मौजूद नहीं होती। उन्होंने मुझे भुला दिया, सिर्फ वक्त बदलने की देर थी। सुबहान ने कुछ रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दी, जिससे मैं 2 वक्त की रोटी तो खा रही थी, लेकिन हर रिश्ते को खोकर इस रोज भी मैं सब्जियों के ठेले के पास खड़ी सब्जियां खरीद रही थी, जब पलटते हुए सड़क की दूसरी पार मुझे वो नजर आई जिसने अपने हाथों में चंद गुब्बारे उठा रखे थे जिन्हें वो बेच रही थी। मेरी आंखें मुसलसल उसे देखती रह गई। न जाने कब सब्जी का शापर मेरे हाथ से गिर पड़ा और मैंने इसकी जानब दौड़ लगा दी। मैं नहीं देख रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द से कौन सी आवाजें आ रही हैं, मैं बस भाग रही थी इससे माफी मांगने के लिए, अपनी हर गलती की नदामत के लिए। तभी तेज रफ्तार ट्रक मेरी जानब बढ़ा। मौत बिल्कुल मेरे सामने थी, मेरे इतने करीब के मैंने इसे अपनी रूह पर पड़ते हुए महसूस किया, लेकिन ऐन उसी वक्त किसी ने मुझे खींचकर ट्रक की दूसरी जानब गिरा दिया। मैंने खौफ से अपनी आंखों को बंद रखा था। आहिस्तगी से मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैं सड़क के किनारे गिरी हुई थी और वो मेरे ऊपर झुकी हुई थी। शायद आज इसके हाथ एक बार फिर मुझ पर मेहरबान बनकर उतरे। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू गिरने लगे। मैंने आगे बढ़कर इसके कदमों को थाम लिया। खुदा के लिए मैं काबिल रहम थी और वो मुझे देखकर इसकी अपनी आंखों से भी आंसू गिरे थे। अपनी हर बद्दुआ वापस ले ले, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। इसने हाथ बढ़ाते हुए मुझे अपने कदमों से उठाया और मेरे सामने बैठ गई। खुदा जानता है कि मैंने उस रोज तुम्हें बद्दुआ नहीं दी, वो किसी की बद्दुआओं के असर से किसी को नहीं तोड़ता, तुम्हें तुम्हारे गुरूर ने तोड़ दिया है, क्योंकि गुरूर सिर्फ उसकी जात पर जीता है। मैं बस रोते हुए उसे सुन रही थी। तुम खुदारा मुझ पर रहम खाओ और मुझे माफ कर दो। वो मुझे रोता हुआ देखकर उठ खड़ी हो गई। मैंने तुम्हें खुदा की रजा के लिए माफ किया। पलट जाओ और उससे माफी मांगो जिससे तुमने नाराज कर दिया है। इस यकीन के साथ इससे माफी तलब करो कि अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बस रोते हुए उसे देख रही थी और वो मुझसे दूर जा रही। मंजर मेरी आंखों के सामने धुंधलाता जा रहा था। इसका ज़र्फ मुझसे कहीं ज्यादा था। वो आज भी अपने ज़र्फ को इस्तेमाल करते हुए मुझे माफ करके चली गई और अब ठान लिया था कि हर हाल में इसे मनाना है, जिसे मैंने अपनी हर अदा से नाराज कर रखा है। खुदा ने अगर आपको सब कुछ अता किया है तो खुद को खुदा न समझें। अपनी नज़रों में हर हकारत ज़दा चेहरे को अपने लिए काबिल इज्जत समझें। नहीं मालूम आपका कौन सा अमल इसकी बारगाह में नाकाबिल माफ़ी बन जाए। खुद पर गौर कीजिए। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह के सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।